बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरसग़ीर में आज भी चंद ख़ानदान हैं जो अपनी निस्बत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बताते हैं, और आज हम आपको उन ख़ानदानों और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चलने वाली नस्ल की मुकम्मल तफ़सील आगाह करने जा रहे हैं। याद रखें, ये सिर्फ़ चंद नामों की फ़हरिस्त नहीं, बल्कि ऐसी निस्बतों की दास्तान है जो सदियों पर फैली हुई है। आज की इस वीडियो में आपको कई अहम सवालात के जवाबात मिलेंगे। आप जानेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब कहाँ से शुरू होता है और किन किन अजीम शख्सियात से जा मिलता है। क्या बनु उमैया के मशहूर खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से उनका कोई ताल्लुक़ बनता है? क्या बरसग़ीर पाक व हिंद में आबाद बाज़ ख़ानदानों का ताल्लुक़ वाकई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है? आज हम इन तमाम सवालात पर तफसीली बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर मरहला एक नई हकीकत सामने लाने वाला है। नाज़रीन, हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आबा व अजदाद की मुकम्मल तफसील भी बताएंगे, लेकिन पहले तज़किरा करते हैं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद और नस्ल का, और बरसग़ीर में मौजूद उन ख़ानदानों का जिनकी निस्बत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती है। क्योंकि हमारी वीडियो का असल मौजू यही है, तो चलिए जानते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चलने वाली नस्लों के बारे में। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद और अज़वाज का ज़िक्र किया जाए तो मालूम होता है कि आपने मुख्तलिफ़ औक़ात में 9 शादियाँ की। ताहम तारीख़ी कुतुब में आपकी 7 अज़वाज के नाम वाज़ेह तौर पर मिलते हैं। उन अज़वाज से आपके 10 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। आपकी औलाद में से कई अफराद ने इस्लामी तारीख़ में नुमाया किरदार अदा किया, मगर आपकी नस्ल बुनियादी तौर पर एक ही बेटे से आगे चली, जिसका ज़िक्र आगे आने वाला है। आपकी पहली और नहायत अहम ज़ौजा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थी। वो जलील क़द्र सहाबी हज़रत उस्मान बिन माज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थीं, और इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल करने वाली ख़वातीन में शामिल थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 बेटे हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुर्रहमान और एक बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पैदा हुई। उन तीनों में से सबसे ज़्यादा मारूफ शख्सियत हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की है। उन्हीं की निस्बत से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू हफ्सा भी कहा जाता है। याद रहे कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और यूँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर होने का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत हफ्सा निहायत इबादत गुजार और इल्म वाली खातून थी। हज़रत ज़ैनब से पैदा होने वाले बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़िक़्ह और हदीस में बुलंद मकाम रखते थे। वो ज़हद व तक़वा में मशहूर थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में बहुत मोहतात थे। रिवायत के मुताबिक तकरीबन 2630 अहादीस रिवायत की, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद ज़्यादा अहादीस रिवायत करने वालों में शुमार होते हैं। फ़ारूकी ख़ानदान की एक बहुत ही बड़ी शाख उन्हीं की नस्ल से आगे चली। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी ज़ौजा उम्मे कुलसूम थीं, जो इब्तिदा में इस्लाम कबूल न कर सकी थीं। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए और मदीना की तरफ हिजरत की, तो बाद में बाज़ वजूहात की बिना पर यह निकाह ख़त्म हो गया। इनसे आपके 2 बेटे पैदा हुए, जिनमें अब्दुल्ला बिन उमर का नाम नुमाया है। कहा जाता है कि अब्दुल्ला बिन उमर का किरदार बाद के सियासी हालात में खासा मुतनाज़िर रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उन्होंने अपने वालिद के कत्ल के शुबा में चंद अफराद को कत्ल कर दिया, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब उनसे बाज़ पुरस की बात हुई तो वो शाम चले गए और हज़रत अमीर माविया के साथ जा मिले। रिवायत बताती कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दीगर अज़वाज से भी औलाद पैदा हुई, जिनमें हज़रत आसिम बिन उमर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। हज़रत आसिम नहायत सालेह और दीनदार शख्सियत के मालिक थे। उन्हीं की नस्ल से बाद में
ایک عظیم خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کو اسلامی تاریخ میں عمر ثانی بھی کہا گیا ہے۔ آئیے اس نسبت کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ نسبت ہر کسی کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ روایت کے مطابق حضرت عاصم بن عمر کی ایک بیٹی لیلا یا ام عاصم تھیں، جن کی شادی بنو امیہ کے شہزادے عبد العزیز بن مروان سے ہوئی۔ ان دونوں کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہی بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز اپنی والدہ کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرنواسے قرار پائے۔ یوں خلافت راشدہ اور خلافت امویہ کا ایک خوبصورت رشتہ اس خاندان کے ذریعے جڑتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اہم اور تاریخی طور پر زیادہ زیر بحث آنے والا نکاح حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھیں۔ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ نکاح ہوا تھا، البتہ اس کی نوعیت اور پس منظر کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ سنی علماء کے نزدیک یہ نکاح باہمی رضامندی سے ہوا اور اس کا مقصد اہل بیت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ داری کو مضبوط کرنا تھا، جبکہ شیعہ علماء اس معاملے میں بعض تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال اس نکاح سے ایک بیٹا زید اور ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئیں۔ زید بن عمر کی وفات کم عمری میں ہوئی اور ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔ ناظرین، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے علمی، فقہی اور سیاسی میدان میں اہم کردار ادا کیا۔ بعض اولاد نے زہد و عبادت کا راستہ اختیار کیا، بعض نے سیاسی کشمکش کے دور میں مختلف فیصلے کیے، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ آپ کی نسل نے اسلامی تاریخ میں اپنا اثر چھوڑا اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر کے ذریعے آپ کا خاندانی تسلسل آگے بڑھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی اور خاندانی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتے کہ وہ صرف ایک عظیم حکمران ہی نہیں تھے، بلکہ ایک والد، سسر اور خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ان کا کردار تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کے گھرانے سے جڑی شخصیات نے آنے والی نسلوں کو علم، تقوی اور قیادت کی مثالیں فراہم کی، اور یہی وجہ کہ فاروقی خاندان آج بھی اسلامی تاریخ میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے تسلسل کی بات کی جائے تو مورخین کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ آپ کی نسل عملی طور پر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھی۔ اگرچہ آپ کے دیگر بیٹے بھی تھے، مگر تاریخی شجرہ نسب میں جس شاخ کو تسلسل کے ساتھ محفوظ پایا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی نسل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف علم و تقوی میں ممتاز تھے، بلکہ ان کی اولاد میں بھی بڑی تعداد ہوئی۔ روایت کے مطابق ان کے 11 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ انہی بیٹوں کے ذریعے فاروقی خاندان کے مختلف شاخیں دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتی چلی گئیں۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے زید بن عبداللہ کی نسل سے بر صغیر کے شہر بہاولپور کا معروف فاروقی خاندان منسوب کیا جاتا ہے۔ بہاولپور کے خاندان اپنے آپ کو تقریباً 42ویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ ان کے پاس باقاعدہ شجرہ نسب موجود ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جس میں نسل در نسل نام محفوظ کیے گئے۔ روایت بتاتے ہیں کہ بہاولپور ریاست کے دور میں بھی فاروقی نسبت کو بڑی عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا، اور ایک خاندان اپنے علمی اور سماجی مقام کی وجہ سے ممتاز سمجھا جاتا رہا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک اور بیٹے ناصر کی نسل سے بھارت کے شہر حیدرآباد دکن کا ایک معروف فاروقی خاندان منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 38 نسلیں گزرنے کے بعد یہ شاخ بر صغیر تک پہنچی۔ اسی خاندان میں ایک عظیم عالم دین امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ کے نام سے ایک اہم دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ جامعہ نظامیہ آج بھی بر صغیر کے بڑے علمی مراکز میں شمار ہوتی ہے، اور یوں یہ خاندان نہ صرف نسلی بلکہ علمی اعتبار سے بھی اپنی پہچان رکھتا ہے۔
روایت بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک اور صاحبزادے سالم بن عبداللہ بھی نہایت جلیل القدر تابعی تھے۔ وہ فقہ اور حدیث میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور مدینہ کے ساتھ مشہور فقہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ کی نسل بعد میں برصغیر کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئی۔ اتر پردیش کے علاقے عمر کلا میں ایک خاندان اپنے آپ کو انہی کی اولاد بتاتا ہے جو فاروقی خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کی خاص بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی آباد ہے جو انصاری خاندان کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہ علاقہ دو جلیل القدر صحابہ کی نسبت رکھنے والے خاندانوں کی موجودگی کے باعث تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس طرح پاکستان کے علاقے احمد پور شرقیہ میں بھی بعض خاندان سالم بن عبداللہ کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا شجرہ تقریباً 45 پشتے پیچھے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ یہ خاندان اپنی فاروق کی نسبت کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں کو محفوظ رکھنے کی روایت کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مختلف ادوار میں علمی خدمات اور سماجی کردار کے ذریعے مختلف خطوں تک پہنچی۔ ناظرین، آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور نسل کی تفصیل ملاحظہ کی اور یہ بھی جانا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آج کہاں ہے۔ ناظرین، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبائی شجرے کا بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجر نسب کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق میں کچھ پیچھے جانا پڑتا ہے۔ یہ سفر ہمیں قریش کے ایک معزز اور باوقار بزرگ نوفل بن عبدالعزیٰ تک لے کر جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اوپر جا کر جڑتا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق نوفل بن عبدالعزیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد تھے۔ اسی خاندان سے جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعلق رکھتے تھے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یوں ایک ہی خاندانی شاخ سے اسلام کی دو ہستیاں ابھرتی ہیں اور یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اس خاندان کی فکری اور سماجی عظمت کا ثبوت ہے۔ روایت بتاتی ہیں کہ نوفل بن عبدالعزیٰ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تھا۔ بنو عدی مکہ کے ان قبائل میں شمار ہوتا تھا جنہیں اپنی دیانت، فہم اور تدبر کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا۔ یاد رکھیں، مکہ میں اس زمانے میں قبائل کی ایک باقاعدہ تقسیم تھی اور ہر قبیلے کے ذمہ مخصوص ذمہ داریاں تھیں۔ کوئی قبیلہ حاجیوں کو پانی پلانے کا اعزاز رکھتا تھا، کوئی کعبہ کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تھا اور کوئی جنگی امور سنبھالتا تھا، لیکن بنو عدی کا کردار کچھ مختلف اور نہایت اہم تھا۔ روایت کے مطابق بنو عدی قبیلے کے سردار کو قریش کے ہاں قاضی یا منصف کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ جب قبائل کے درمیان کوئی تضاد پیدا ہوتا یا کسی پیچیدہ معاملے میں فیصلے کی ضرورت پیش آتی تو بنو عدی کے سردار کو بلایا جاتا، ان کا فیصلہ حتمی سمجھا جاتا۔ یاد رہے کہ یہ منصف محض طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ غیر معمولی صلاحیت اور دیانت کی بنا پر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر قریش کو کسی دوسرے قبیلے یا علاقے میں اپنا نمائندہ یا سفیر بھیجنا ہوتا تو یہ ذمہ داری بھی عموماً بنو عدی کو سونپی جاتی تھی۔ گویا یہ قبیلہ انصاف اور سفارت دونوں میدانوں میں قریش کی نمائندگی کرتا تھا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ بنو عدی کا سلسلہ نسب آگے چل کر عدی بن کعب سے جا ملتا ہے جو اس قبیلے کے جد امجد تھے۔ عدی بن کعب کا شجرہ فہر بن مالک جن سے قریش کا نام منسوب ہے سے ہوتا ہے، حضرت عدنان تک پہنچتا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب براہ راست اسماعیلی عربوں کے ان مبارک نسل سے جا ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خدمات اور حجاز کی قیادت کا شرف عطا فرمایا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد بنو عدی کے سردار بنے اور قبیلے کی روایتی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ روایت بتاتی کہ خطاب بن نفیل اپنے مزاج میں سخت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔
قریش کے معاشرے میں ان کا اثر و رسوخ تھا اور وہ اپنے قبیلے کی عزت اور مقام کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی اہلیہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہندمہ بنت ہرشان تھا، جو بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی طرف سے بنو عدی کی قیادت اور انصاف کی روایت ملی، جبکہ والدہ کی طرف سے بنو مخزوم جیسے طاقتور اور با اثر قبیلے سے تعلق نصیب ہوا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شجر نسب محض ناموں کی ایک زنجیر نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی اور تاریخی پس منظر ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب بن نفیل نہ صرف بنو عدی کے سردار تھے بلکہ 7ویں صدی کے مکہ میں ایک با اثر اور کامیاب تاجر شمار ہوتے تھے۔ اس زمانے میں تجارت ہی عرب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ مکہ چونکہ تجارتی قافلوں کا مرکز تھا، اس لیے قریش کے معزز افراد شام اور یمن تک سفر کیا کرتے تھے۔ خطاب بن نفیل بھی انہی تاجروں میں شامل تھے جو دور دراز علاقوں تک جاتے، سامان تجارت لاتے اور قریش میں اپنا اثر و رسوخ مضبوط رکھتے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی کا زمانہ دیکھا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی معاشرے میں پروان چڑھے تھے۔ خطاب بن نفیل کی زندگی کا اہم اور نہایت دلچسپ پہلو ان کے بھتیجے زید بن عمر بن نفیل سے متعلق ہے۔ زید بن عمر ایک غیر معمولی طاقت اور فطرت کے مالک تھے۔ وہ مکہ کے اس ماحول میں پل بڑھ رہے تھے جہاں پتھر کی مورتیاں پوجی جاتی تھیں، خانہ کعبہ میں بے شمار بت رکھے ہوئے تھے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے معبود تراش کر ان کی عبادت کرتا تھا، مگر زید کا دل ان سب کو قبول نہ کرتا۔ وہ سوچتے تھے کہ آسمان و زمین کا کوئی ایک خالق ہونا چاہیے، یہ بے جان پتھر کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے کھلم کھلا بت پرستی سے انکار کیا۔ زید کے یہ خیالات خطاب بن نفیل کو سخت ناگوار گزرے۔ بطور قبیلہ کے سردار وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد کھلے عام قریش کے مذہب کی مخالفت کرے، چنانچہ انہوں نے زید کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ روایت ہے کہ زید نے اپنی باقی زندگی مکہ کے ارد گرد پہاڑوں اور وادیوں میں گزاری۔ وہ تنہا رہتے اور اللہ واحد کی عبادت کرتے۔ یوں وہ جہالت کے اندھیروں میں توحید کی ایک تنہا شمع بن کر جلتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یوں یہ رشتہ نہ صرف خاندانی بلکہ ایمانی طور پر مضبوط ہو گیا۔ ابتدائی دور میں جب اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا اور مسلمانوں کو شدید مخالفت کا سامنا تھا، تو ان دونوں میاں بیوی نے خاموشی سے اسلام قبول کیا۔ وہ چھپ کر قرآن مجید کی آیات سیکھتے اور ایمان پر ثابت قدم رہتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں تو سخت غصے میں آئے۔ اس وقت تک کہ وہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بہن کو مارا بھی، مگر جب انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو ان کا دل بدلنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بہت جلد وہ خود بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یوں جس گھر میں چھپ کر اسلام قبول کیا گیا تھا وہی گھر بعد میں اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا۔ ناظرین، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ذکر کریں تو قریش کی طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہی وہ قبیلہ تھا جس سے اسلام کے بدنام دشمن ابو جہل یعنی عمر بن ہشام کا تعلق تھا، اور آپ کی والدہ اس کی سگی بہن تھیں۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال اسی خاندان سے تھا جو ابتدا میں اسلام کا سخت مخالف تھا۔ ناظرین، یہ پہلو اس بات کو اور بھی معنی خیز بنا دیتا ہے کہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے مضبوط ستونوں میں شامل ہوئے۔ روایت کے مطابق خطاب بن نفیل نے دوسری شادی اسماء بنت وہب سے کی، جن کا تعلق بنو اسد قبیلے سے تھا، اور یاد رہے بنو اسد کو تاریخ اسلام میں خاص مقام حاصل ہے، خصوصاً واقع کربلا کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے دیگر افراد کو شہید کیا گیا تو انہی لوگوں نے احترام اور عقیدت کے ساتھ ان کے جسد مبارک کو دفن کیا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر
کئی اہم قبائل سے جڑا ہوا تھا۔ بنو عدی کی قیادت اور انصاف، بنو مخزوم کی طاقت اور بنو اسد کی وفاداری، یہی مختلف پہلو بعد میں ان کی شخصیت میں عزم، جرت، عدل اور غیرت کی صورت میں نمایاں ہوئے۔ روایت بتاتے کہ اسما بنت وہب سے خطاب بن نفل کے ہاں ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ زید بن خطاب نہایت سنجیدہ، باوقار اور سچے دل کے انسان تھے۔ جب مکہ میں اسلام کی دعوت پھیلی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے قبول کیا، اور یوں وہ اپنے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ اس زمانے میں اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اہم معرکوں میں شرکت کی۔ غزوہ بدر، احد، خندق جیسے بڑے معرکے ان کی بہادری کے گواہ ہیں۔ وہ میدان جنگ میں نہایت جرأت اور استقامت کے ساتھ لڑتے تھے۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب نے بغاوت کی تو اس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی۔ اسی جنگ میں زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری دکھائی اور آخر کار شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ ناظرین، اگر ذکر کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے تقریباً 3 سال بعد یعنی 584 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے معزز قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ جوانی میں آپ بظاہر مضبوط جسم کے مالک اور غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے جو اس دور میں کم لوگوں کو آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اسلام کے ابتدائی اور سینئر صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ بعد میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسر ہونے کا شرف بھی ملا، کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ خلافت کے اعتبار سے اہل سنت کے نزدیک آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ ناظرین، یاد رہے اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالفین میں شامل تھے۔ وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے اور اسلام کو قریش کی روایت کے خلاف تصور کرتے تھے، حالانکہ ان کے اپنے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب، بھائی زید بن خطاب اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 سال تک اسلام قبول نہ کیا۔ روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے سرعام خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ وہ بے خوف ہو کر طواف کرتے اور نماز پڑھتے، اور قریش میں کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ انہیں روک سکے۔ ان کی جرت اور مضبوط ایمان نے اسلام کو نئی طاقت دی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا، جس کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے عظیم حکمران ہیں جن کے دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے جنہیں باقاعدہ طور پر امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ اس لقب کا مطلب ہے مومنوں کا امیر یا رہنما۔ اس سے پہلے خلیفہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو صحابہ کرام نے مشورے سے آپ کو امیر المومنین کہنا شروع کیا، اور پھر یہی لقب بعد کے خلفاء کے لیے بھی رائج ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے، مگر یہ 10 سال اسلامی فتوحات اور انتظامی اصطلاحات کے لحاظ سے نہایت اہم تھے۔ آپ کے زمانے میں اسلامی سلطنت بے مثال رفتار سے پھیلی۔ مشرق کی طاقت ساسانی یعنی سلطنت کو شکست ہوئی اور اس کا بڑا حصہ اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا۔ عراق، ایران اور اس کے گرد و نواح کے علاقے مسلمانوں کے زیر نگوں آ گئے۔ اس طرح مغرب یعنی رومی سلطنت کے کئی اہم شہر مثلا شام، دمشق، بیت المقدس بھی خلافت راشدہ کا حصہ بن گئے۔ یہ فتویٰ صرف جنگی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے نظم و ضبط، انصاف اور دیانتداری نے بھی لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ یہودی تاریخ میں بھی ایک رہنما کے طور پر یاد کیے جاتے۔ جب مسلمانوں نے
फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस फ़तह किया तो वहाँ के ईसाई हुक्मरानों ने सुलह के साथ शहर आपके हवाले किया। आप ख़ुद मदीना मुनव्वरा से बैतुल मक़दस तशरीफ़ ले गए और नहायत सादा लिबास में शहर में दाखिल हुए। उस मौके पर आपने एक अहम फ़ैसला किया। रूमी हुकूमत ने यहूदियों को बैतुल मक़दस में दाखिल होने से रोक रखा था, मगर आपने ये पाबंदी ख़त्म कर दी। यूँ यहूदियों को दोबारा अपनी मुक़द्दस सरज़मीन में आने की इजाज़त मिली। ये फ़ैसला आपके अदल और रवादारी की रोशन मिसाल है। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी अदल, बहादुरी और सादगी की मिसाल है। उनका दौर आज भी एक मिसाली इस्लामी रियासत की अलामत समझा जाता है। ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को बाकी तमाम दोस्तों तक भी लाजमी पहुँचाएँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।